बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज काफी अहम खबरें हैं। एक तो दिन भर आज काबीना का इजलास जारी रहा जिसमें पेट्रोलियम का जो इस वक्त क्राइसिस है उसके ऊपर काफी लेदे हुई है, उसके ऊपर भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त जो कोरोना की अपडेट्स हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक हद तक बढ़ गई हैं। तकरीबन 1,08,317 इस वक्त केसेस हैं कोरोना के पाकिस्तान भर में, जो डाटा हमें हुकूमती सतह पे आदाद-ओ-शुमार मिले हैं उसके मुताबिक। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि WHO ने एक खत जो है वो भी तहरीर किया है, लिखा है, और उसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान को आगाह किया है कि इस वक्त पंजाब के अंदर खास करके जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। उन्होंने 2 हफ्ते की लॉकडाउन की भी बात की है कि पंजाब के अंदर 2 हफ्तों का लॉकडाउन किया जाए, ये एक्सपेक्टेड था। इसके ऊपर हम जरूर प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। आज का प्रोग्राम हमारा 2 हिस्सों के ऊपर है। पहले प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे मोहतरमा डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा से, जो कि चेयरपर्सन है एहसास प्रोग्राम की और वजीर आजम की मामले खुसूसी भी हैं। उनसे हम एहसास प्रोग्राम के हवाले से खुसूसी बातचीत करेंगे। और दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान के 2 जाने माने डॉक्टर्स से बात करेंगे जो कि इस आलमी इदारे सेहत के जो खत है उसके बाद वो उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं और उनकी तजावीज़ क्या है अवाम के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। तो सबसे पहले इस वक्त जो एहसास प्रोग्राम है उसके तहत 116 अरब रुपए 98 करोड़ 116 अरब 98 करोड़ रुपए जो है वो तकसीम किए जा चुके हैं। और तफसीलात क्या हैं, कितना कामयाब ये प्रोग्राम है, कितना शफाफ है, कितना एक्सेस में है लोगों की, और क्या ये प्रोग्राम जारी रहेगा, बहुत सारे सवालात हैं। इसीलिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा को, जो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। एक तो जाहिर है कि बहुत बड़ी रकम, बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये जो एहसास प्रोग्राम है, इमरजेंसी प्रोग्राम, कैश प्रोग्राम, और इसकी बुनियाद के ऊपर आपने बहुत सारे पाकिस्तान के जो अवाम है उनको पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कुछ तफसीलात बताएंगी क्या? जो आदादो शुमार मैं बता रही हूँ ये दुरुस्त है? 116 अरब 98 करोड़ रुपए आपने कितने खानदानों में कहाँ कहाँ और किस तरह से तकसीम किए, और क्या ये जो रकम आपने तकसीम की है ये इसका ऑडिट भी किया जा सकता है या नहीं? जी, सबसे पहले तो प्रोग्राम में बुलाने का बहुत शुक्रिया। हमारा एक इंफॉर्मेशन पोर्टल है जिसपे डेली की बेसिस पे जो डेटा है वो अपलोड होता है। आज की जब मैं ऑफिस से निकली थी जो फिगर्स हैं वो ये हैं कि 120 अरब जो है वो हम तकसीम कर चुके हैं, और 9.9 मिलियन फैमिलीज में इसकी, जैसे कि आप जानती होंगी, अभी तक 3 कैटेगरीज हैं। पहली एहसास किफालत वाली खवातीन हैं, ये वो लिस्ट्स हैं जो पहले BISP में होती थी और उसमें से 8,20,000 हमने एग्जिट की थी। और दूसरी और तीसरी लिस्ट जो हैं वो नई लिस्ट्स हैं जो कि 8171 की SMS कैंपेन के नतीजे में हमारे सिस्टम में आई हैं, और जो लिस्ट डिस्ट्रिक्ट से आई हैं उन तमाम की जांच पड़ताल हुई है। उन पे वेल्थ एनालिटिक्स का जो सिस्टम हमने बनाया था वो उस पे अप्लाई हुआ है और उसके नतीजे में वो हकदार करार दिए गए हैं। तो मजमूई तौर पे 9.9 मिलियन फैमिलीज जो हैं अभी तक वो सर्व हो चुकी हैं। फिलहाल जो हमारे पास बजट है वो 12.7 मिलियन फैमिलीज का है, यानी कि 1,27,00,000 खानदानों का है। और अभी जो हमारे पास पाइपलाइन में है वो भी तकरीबन कोई 3 मिलियन जो है हकदार ठहराए गए हैं। उनकी भी पाइपलाइन है जो हम ECC के पास अप्रूवल के लिए लेके जाएंगे। डॉक्टर भाई, ये इसका ऑडिट कैसे होगा? मैं इस तफसील में जरूर जाऊंगी कि सिंध के पास कितने पैसे गए और पंजाब के पास कितने, और बाकी सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में भी। लेकिन क्या ये जो रकम तकसीम हो रही है जो कि बहुत बड़ी रकम है, इसको कहीं पे ऑडिट होगा इसका या नहीं होगा? जी, सबसे पहले तो ये कि क्योंकि ये हुकूमत के फंड्स हैं और ये हुकूमत के जो भी फंड्स हैं वो ऑडिटर जनरल उनका ऑडिट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्योंकि इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी BISP है, तो पिछले साल BISP के बोर्ड ने ये फैसला किया था कि हर साल हमारा जो बिग 5 हैं ऑडिटिंग एजेंसीज, उनका भी एक ऑडिट लाजमी होगा। तो वो एक एक्सटर्नल ऑडिट भी लाजमी होगा ऑडिटर जनरल के ऑडिट के अलावा।
نمبر 2. نمبر 3 یہ کہ کیونکہ احساس میں بہت سے ڈونر ایجنسیز انوالوڈ ہیں تو وہ ڈونر ایجنسیز ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, DFID وہ اپنے بھی آڈٹس کرواتے رہتے ہیں, اور یہ فنڈز 3 لیئرز کی آڈٹ سے گزرے گا. اس کے علاوہ آلریڈی اس کی ایویلیویشنز جو ہیں وہ کمیشن ہو گئی ہیں. تو بہت طرح سے اس پروگرام کی ایویلیویشنز آڈٹ جو ہے انڈیپینڈنٹ طریقے سے بہت ہی لیئرز جو ہیں اس میں ہوگا. ڈاکٹر صاحب اس میں ہمیں آپ بتا سکیں گے کہ پنجاب میں, کیونکہ ہم تھوڑا سا بائفیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کی اطلاع کے لیے, ظاہر ہے ہم تو اخباروں میں خبریں پڑھتے رہتے ہیں کہ کتنے روپے کتنے پیسے کس کو کتنے گئے, لیکن آپ بتائیں گے کہ پنجاب, سندھ, بلوچستان کتنے خاندان, کتنے ان کے مطلب بائفیکیشن اس کی کیا ہے, اس کی تفصیلات کیا ہے. پھر ہم بہت سارے سوالات ہیں جو کہ آپ سے پوچھنے ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے, عام لوگوں کی ایکسس جو ہے وہ کیسے ہے آپ کے اس پروگرام کے لیے. جی, جب آپ نے سوال کیا تو میں وہ اپنا انفارمیشن پورٹل کھول رہی تھی. اگر آپ pass.gov.pk کی سائٹ پہ جائیں, pass.gov.pk, ابھی جب بات کر رہی ہوں تو اگر آپ اپنے کولیگز کو کہیں کہ وہ کھول لیں. جب آپ اس ویب سائٹ, جب اس ہمارے انفارمیشن پورٹل پہ جائیں گے تو آپ کو ایک ٹاپ بینر پہ ایک ٹوٹل احساس کیش کی آئیکن ملے گا, پھر ایک کیٹیگری 1, ایک کیٹیگری 2 اور ایک کیٹیگری 3 کا آئیکن ملے گا. کیٹیگری 1 میں جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ پہلی جو BISP کے لسٹ ہیں وہ اس کے مطابق ڈسٹریبیوشن ہے. تو اس میں سندھ کا سب سے بڑا شیئر ہے, کیونکہ اس میں جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ پاورٹی کی بیسس پہ ہوا تھا, اور یہ فیصلہ 2010 میں ہوا تھا. اس میں سے میں نے اپنے زمانے میں صرف 8,20,000 ایگزٹ کیے ہیں. تو دوبارہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پاپولیشن کے بیسس پہ کیٹیگری 1 میں ڈسٹریبیوشن نہیں ہے, یہ پاورٹی کی بیسس پہ, اور اس میں سندھ کا شیئر سب سے زیادہ ہے. کیٹیگری 2 اور 3 جو ہیں اس میں جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ 2017 کے پاپولیشن سینسس کی بنیاد پہ کی گئی ہے, اور اس میں ڈسٹرکٹ کے شیئر کیٹیگری 2 میں بھی ویسے ہی رکھے گئے ہیں. تو اگر آپ ہمارے انفارمیشن پورٹل میں جائیں, سب سے پہلے آپ کو ایک جو ہاریزونٹل پیرل بارز نظر آئیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ کس کیٹیگری میں اور مجموعی طور پہ کتنے لوگ سرو ہوئے ہیں. پھر دوسرے جو ہاریزونٹل بارز ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہاں کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں. اینڈ آئی ہوپ دیٹ آپ کے لوگ ابھی یہ بتا رہے ہوں گے ایز آئی ایم اسپیکنگ. جب آپ نیچے اسکرول کریں گے تو وہ آپ کو ایک سرچ آپشن دے گا کہ آپ اپنا فیڈریٹنگ یونٹ سلیکٹ کریں, یعنی کہ پروونس یا AJK یا GB یا ICT, اور پھر آپ ڈسٹرکٹ کا نام لکھیں تو وہ آپ کو اس ڈسٹرکٹ میں تحصیلوں تک حساب دے دے گا کہ کس تحصیل میں کتنے بینیفیشریز ہیں, ان کے کتنے کے پیسے کریڈٹ ہوئے ہیں, بینک کے پاس کتنے پیسے ہیں, نکل کتنے گئے ہیں, ریزیڈول کتنے ابھی رہ گئے ہیں. اور یہ روزانہ 2 دفعہ یہ جو پورٹل ہے یہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں. اس لیول کی ٹرانسپیرنسی سوشل پروٹیکشن فنڈز کی ترسیل میں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس لیول کی ٹرانسپیرنسی لائی گئی ہے, تاکہ سب کو معلوم ہو کہ کیا کرائیٹیریا استعمال ہوئے ہیں اور اس کا آؤٹ کم کیسا ہے. آپ کو شاید غالباً یاد ہوگا آسما کہ جب اس پروگرام یہ 9 اپریل کو یہ پروگرام ہوا تھا, 3 اپریل کو میں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں میں نے یہ پوری میتھڈالوجی ایکسپلین کی تھی, اور آج کل میں ایک ٹیکنیکل پیپر لکھ رہی ہوں تاکہ وہ تمام میتھڈالوجی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے ساتھ بھی پبلک ڈومین میں آ جائے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے وہ پیپر بھی ریلیز ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت بہترین کام آپ خود بھی اور آپ کا ادارہ جو ہے وہ کر رہا ہے. اس پہ ماضی میں سوالات اٹھتے رہے ہیں, اس کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر, اس کی شفافیت کے اوپر بھی سوال اٹھے ہیں, لیکن آپ کا ابھی تک کوئی ہمیں ایز سچ نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ یہ شکایت آتی ہے کہ اس کا حلقہ بہت وسیع نہیں ہے. مثلا میں خود کچھ ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ان کو پیسے ملتے تھے, لیکن گزشتہ 4 سال پہلے یعنی تقریباً 2017 کے بعد سے ان کو وہ پیسے نہیں ملے. اور جب چونکہ وہ بہت پڑھی لکھی خواتین نہیں ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کہاں ان کو جانا ہے, کس طرح سے اپنا جو حق ہے جس پہ وہ پہلے سے انرولڈ ہیں
وہ پیسے لینے ہیں, تو اس کی ان کی گائیڈنس کے لیے جو ہے وہ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ وہ تو یہ ڈیٹا ویٹا یا ان کی ایکسس ان ساری چیزوں تک نہیں ہے. ایس ایم ایس کرنا چاہیے, کرتی ہیں, انہوں نے کیا بھی, وہ لوگ بتاتے بھی ہیں کہ ایس ایم ایس کے بعد جو جواب آتا ہے اس کے بعد جواب نہیں آتا اور وہ پھر ان کو فالو نہیں کر پاتی. اس کے لیے آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں جی, جب یہ ہماری جو آپ نے کوئی پیرامیٹرز اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں, کوئی میتھڈالوجی اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے جو سائنٹیفکلی ویلڈ ہو, جو آپ ڈیفینڈ کر سکیں, جو اے پولیٹیکل ہو, جو آپ ٹرانسپیرنسی سے بتا سکیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. ہر میتھڈالوجی کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ گھروں میں جا کے لوگوں کو کھانا پہنچائیں, تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ حکومت کی کیپیبلٹی کیا ہے, حکومت کے پاس سسٹم کیا ہے, کیپیبلٹی کیا ہے, اور وہ ایک ایویڈنس بیس طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے. اب اس کی لمیٹیشنز پہ آ جاتے ہیں. اب لمیٹیشنز اس پروگرام کی کئی لمیٹیشنز تھیں. اس میں سے ایک لمیٹیشن کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ لوگوں کی فائنینشیل لٹریسی نہیں ہے, اور یہ ہمیں پہلے ہفتے ہی پتا چل گیا تھا کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کو موبائل فون استعمال کرنا بھی آئے, وہ صرف انکمنگ کال سنتے ہیں. بہت سی ایسی گھریلو ملازمین, گھروں کے سرونٹس جو ہیں, وہ صرف اپنے مالکوں کے فون سنتے ہیں, ان کے پاس نہ کریڈٹ ہوتا ہے, نہ وہ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, نہ وہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ لمیٹیشنز بالکل تھی, مگر ان کے لمیٹیشنز کے باوجود آج 99 لاکھ لوگوں نے کیش سکسیسفلی وڈرا کر لیا ہے. 99 لاکھ گھروں میں آج ماشاءاللہ راشن پہنچ چکا ہے. فائنینشیل لٹریسی کو بڑھانا, کمیونیکیشنز میں زیادہ انویسٹ کرنا, بالکل آپ کی سجیشن بالکل ٹھیک ہے, وہ بنتا ہے, اور آگے جاتے ہوئے اس میں زیادہ انویسٹمنٹ بھی ہوگی. تو آپ کو ایک تو پرابلم کہاں پہ ہوئی ہے؟ یہی پرابلم ہوئی ہے. ایک تو وہ انگوٹھے والا بھی مسئلہ لوگوں کو بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کے پرنٹس نہیں آتے. دوسرا یہ کہ اب یہ امداد کب تک جاری رہے گی؟ ایک فیز کمپلیٹ ہوا ہے جس میں 12,000 4 مہینوں کے لیے دیے گئے ہیں, اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے صحیح کیجئے. یہ دوسرا فیز بھی شروع ہوگا, اور یہ کب تک جو ہے وہ آپ کی امداد کا سلسلہ جاری رہے گا؟ جی, دوسرا فیز جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ دوسری ٹرانچ دینا, وہ تو ایک پالیسی ڈیسیجن ہے, وہ تو ابھی کافی دور ہے. ابھی تو ہم اپنی کرنٹ جو ٹیبل پہ چیز ہے اسی کو ختم کر رہے ہیں. 12 ملین کا ہمیں 12 ملین کا مینڈیٹ ملا ہوا ہے, بجٹ ملا ہوا ہے. ابھی 9.9 پہ ہم پہنچے ہیں. اگلے 2 یا 3 ہفتے میں وہ ختم کریں گے. پھر پرائم منسٹر نے اپنے پورٹل سے جو آئی وی اپلیکیشنز ہیں, اپنا فنڈ جو ہے وہ احساس کیش میں کمٹ کیا ہے. ہم کیٹیگری 4 اس کی کھولیں گے اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. تو ابھی تو یہی سلسلہ 12,000 کا جو ہے وہ اگلے کم از کم 1 مہینے چلے گا. جو آپ دوسرا فرما رہی ہیں آسما کہ مشکلات کیا پیش آئیں, تو اس میں ہمیں بہت مشکلات پیش آئیں. سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا سماجی تحفظ کا جو پروگرام تھا, پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جو سماجی تحفظ کا پروگرام تھا, یہ انتہائی مشکل حالات میں ہو رہا تھا. جب لاک ڈاؤنز تھے, جب کرونا وائرس اسپریڈ کا چانس تھا, تو اور سب سے اس کے علاوہ کیونکہ وفاق کی 7 اکائیاں ہیں, جب میں یہ پروگرام شروع کر رہی تھی تو یہ رسک کے لوگ کہتے کہ جی یہ تو بڑا سیاسی بنیاد پہ شروع کیا جا رہا ہے, یہ بھی ایک رسک تھا. ہم نے ہر رسک کو کاؤنٹر کیا, ہر رسک کو کاؤنٹر کرنے کی اسٹریٹجی تھی. پھر جب ہم فیلڈ میں گئے تو کیونکہ پاکستان یہ گلگت سے لے کے کراچی تک ہم نے رول آؤٹ کرنا تھا, بہت سے کیش پوائنٹس پہ, بہت سے کیمپس پہ, بہت سے بینکس کی برانچوں پہ, تو ہمیں ریموٹ ایریاز میں لیکویڈیٹی کے مسئلے آئے, لاجسٹک مسئلے آئے, کنیکٹیوٹی کے مسئلے آئے, کیونکہ بائیو میٹرک تصدیق جو ہے وہ ریئل ٹائم میں ہوتی ہے. تو ہم ڈیلی میٹنگز کرتے تھے, ڈیلی فیلڈ ٹیم سے, امپلیمنٹنگ ایجنسیز سے, صبح سے رات تک ہم لگے رہتے تھے کہ یہ مسائل ان ریئل ٹائم ان کا ہم حل کریں. پھر جب پہلے ویک میں فیلڈ میں گئی تو مجھے یہ پتا چلا کہ لوگوں کے پاس کریڈٹ نہیں ہے, وہ میسج کرنا چاہتے ہیں مگر 8171 کی پھر ہم نے جو 4 ڈیجٹ شارٹ کوڈ ہے اس کو فری کرایا. پھر آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ لوگوں کو تو میسج کرنا نہیں آتا, تو پھر ہم نے کالز کی کہ جی والنٹیئرز آئیں اور لوگوں کو ہیلپ کریں کہ وہ کالز کریں.
پھر اس کے علاوہ ہم وی ریئلائزڈ کہ جو ریٹیلر ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو انسینٹیو زیادہ نہیں ہے. پھر کیبنٹ کے پاس پروپوزل لے کے گئی ای سی سی کے پاس کہ جی ان کی جو کمیشن ہے اس پہ جو 24% ایڈوانس انکم ٹیکس ہے اس کو آپ ویو کریں. ایک صوبائی کابینہ کے پاس گئے کہ جی جو 16% جی ایس ٹی ہے وہ بھی آپ معاف کریں احساس کیش کے لیے تاکہ یہ لوگ فیلڈ میں ہمارے ساتھ کام کریں. پھر بایو میٹرک کا مسئلہ آیا, اس کے لیے ایک ورک اراؤنڈ ہم نے کیا, اوپر تلے بورڈ میٹنگز کی. پھر ہم نے ڈیڈ بینیفیشریز کا جو مسئلہ تھا, کیونکہ جو ڈیٹا ڈریون میسیجنگ ہوتی ہے اس کی لمیٹیشن ہوتی ہے. اس کے بعد بالکل یہ تو جی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کیونکہ تھوڑا وقت, کیونکہ بہت سی بات ہو سکتی ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ اور بڑا آپ کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے, ہم بھی کر رہے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ آپ نے بڑی محنت سے یہ کام کیا ہے. 2010 میں یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بنائی خواتین کے لیے. اس وقت کا کیا ڈیٹا تھا؟ پی پی ایم ایل این نے اس میں کتنے لوگوں کو ایڈ کیا, کیونکہ انہوں نے کنٹینیو کیا یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, آپ نے اس کو احساس کا نام دیا. تو اب کیا ہے, کتنے آپ لوگوں نے ایڈ آن کیے ہیں اس کے اندر نمبرز, اور کیا صرف خواتین ہیں یا اب آپ نے اس کو ایکسپینڈ کر کے باقی مطلب جو گھرانے کے مرد ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے؟ دیکھیے جی احساس ایمرجنسی کیش جو ہے وہ ایک نئی سکیم تھی. وہ ان 3 چیزوں سے ہم نے بنائی ہے جو 2019 میں ہم نے سسٹمز کھڑے کیے تھے. 2019 میں بایو میٹرک پیمنٹ سسٹم نیا آیا, 2019 میں ڈیٹا انالیٹکس میکنزم نکلا, 2019 میں ایس ایم ایس کے تھرو ایلیجیبلٹی ایسرٹینمنٹ کا میکنزم آیا. یہ ایک بالکل نئی سکیم تھی, نمبر 1. نمبر 2 کہ ہم نے اس میں آدمی شامل کیے یا نہیں. ہم نے اس میں آدمی شامل کیے. وہ اس لیے کیے کیونکہ جب لاک ڈاؤنز ہوئے تھے اور جب ٹرانسپورٹ انٹر سٹی انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ بند ہوئی تھی تو سارے مزدور دہاڑی دار جو تھے, جو مومن ڈسٹرکٹ کا جو آدمی تھا وہ کراچی میں دہاڑی کر رہا تھا, تو ہم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی عورتیں جا کے پیسے وہاں لیں اور وہ تو یہاں بھوکے مریں. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے آدمیوں کے لیے یہ اسکیم کو کیوں کھولی تھی, اس کا پرپس ڈفرنٹ تھا. جہاں تک آپ کا یہ کامنٹ ہے کہ جو احساس ہے اس کو ہم نے دوسرا نام دیا ہے بی آئی ایس پی کا, دیٹ از ناٹ کریکٹ. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتی ہوں. بی آئی ایس پی ایک ایگزیکیوٹنگ ایجنسی کا نام ہے. اگر آپ اس کا لا پڑھیں, پہلے بھی 2010 سے اس میں بہت پروگرامز تھے. ایگزیکیوٹنگ ایجنسی اور پروگرام میں فرق ہوتا ہے. وسیلہ تعلیم, وسیلہ صحت, وسیلہ حق, وسیلہ روزگار, جس میں سے 3 بند ہو گئے تھے اور ایک ابھی بھی چل رہا ہے. اب وہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی جو کیش کا پروگرام چلاتی ہے اس کا نام احساس کفالت ہے, جو پرانے پروگرام سے بالکل فرق ہے. اس نے احساس ایمرجنسی کیش ایگزیکیوٹ کیا جو ایک برانڈ نیو پروگرام ہے, اور جیسے کہ میں نے وضاحت کی اس کے تمام ایلیمنٹس 2019 میں بنے تھے. مگر احساس از اے ویری بگ پروگرام. احساس ایک امبریلا انیشیٹو ہے. احساس میں جس کے اندر قرضے اور آپ کا لنگر کا پروگرام وہ بھی سارے اس کے اندر ہے. اس کی کیا اس وقت صورتحال ہے؟ لاسٹ کوسچن میں آپ سے اگر پوچھ لوں تو. جی احساس میں تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت ہو تو پچھلا جو میں بتا رہی تھی تسلسل میں کمپلیٹ کر دوں. احساس میں 130 ایلیمنٹس ہیں, اس کی 34 ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں, ان میں 7 آؤٹ آف 130 ایلیمنٹس جو ہے اس کی ایگزیکیوٹنگ ایجنسی بی آئی ایس پی ہے. اس میں احساس بلاسود قرضے, احساس آمدن, احساس اسکالرشپ, احساس لنگر, آئی کین گو آن اینڈ آن ود دا لسٹ. تو دس از ناٹ اے ری برانڈنگ آف بی آئی ایس پی. اور جہاں تک آپ فرما رہی ہیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے, تو ہمارے تمام پروگرامز جو تھے وہ انکریمنٹلی رول آؤٹ ہو رہے تھے. آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلی جولائی میں بلاسود قرضے رول آؤٹ ہوا, پھر ہم نے جنوری میں احساس کفالت رول آؤٹ کیا, پھر ہم نے احساس آمدن رول آؤٹ کیا لیا میں, پھر ہم نے احساس اسکالرشپ کیا. مارچ میں اس کے 2 اور پروگرام رول آؤٹ ہونے تھے مگر کورونا کی وجہ سے ہمیں ان کو ڈیفر کرنا پڑا. انشاءاللہ جب حالات بہتر ہوں گے تو وی ول کم بیک ٹو دی رول آؤٹ آف احساس پروگرامز. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں پھر میں وائنڈ اپ کروں. جی
جی ابھی فی الحال ہمارا فوکس احساس ایمرجنسی کیش پہ ہے، کیونکہ جن لوگوں کا روزگار بری طرح سے متاثر ہوا ہے کورونا کووڈ-19 کی وجہ سے، ان کو اسسٹنس دینے کا مینڈیٹ احساس کا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم آپ کی دعاؤں سے، لوگوں کی دعاؤں سے خوش اسلوبی سے نبھائیں گے. اگلے بجٹ میں اس کے لیے جو ہے وہ فنڈز آ جائیں گے، یا یہ ڈونرز کے ہیں لہٰذا اس کی ضرورت بجٹ کے لیے اس سے الگ ہی ہوگا اس کا سارا سسٹم؟ نہیں میں وضاحت کر دوں کہ احساس ایمرجنسی کیش جو ہے وہ 99.9% جو ہے فی الحال وہ حکومت پاکستان کے پیسوں سے ہو رہا ہے. اوکے گریٹ. تو اس کا تو مطلب یہ کہ بجٹ کے ایلوکیشن ہوگی. ٹھیک اس کی بجٹ کی ایلوکیشن ہوگی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، بہت زبردست کام آپ کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے. اور جو بھی ابھی بھی مشکلات ہیں اس میں، لیکن ظاہر ہے کہ نیت اچھی ہو تو ساری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں. آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا. ایک چھوٹی سی ہم بریک لے رہے ہیں ناظرین، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. اور جو ڈاکٹرز اس وقت جو عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو خبردار کیا ہے خاص کر کے پنجاب کے حوالے سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے آپ کو، پنجاب میں لاک ڈاؤن کے علاوہ کوئی اور دوسری رائے نہیں ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے بریک کے بعد. دو بڑے معروف ڈاکٹرز ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اس حصے میں. عالمی ادارہ صحت نے جو پاکستان کو خبردار کیا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. خط تحریر کیا ہے باقاعدہ عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو، جس میں کہا گیا ہے کہ کم از کم 2 ہفتے کی لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ WHO نے جو کورونا کے مریض ہیں ان کی بڑھتی ہوئی تعداد جو ہے وہ اس وقت کافی خطرناک ہے، اور کورونا کی روک تھام کے لیے SOPs پر عمل درآمد کرانا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بھی کہا گیا اپنے خط میں، انہوں نے تجویز کیا ہے کہ پنجاب میں کم از کم 2 ہفتے کے لیے مکمل لاک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جائے، اور مثبت جو کیسز ہیں اس وقت پاکستان میں ان کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھ جانا خطرے کی بات ہے. روزانہ 1000 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اور نرمی سے تقریباً 2000، اور لاک ڈاؤن ختم کرنے سے کیسز کی تعداد 4000 سے زیادہ ہو چکی ہے، تجاوز کر چکی ہے. SOPs پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور 50,000 ٹیسٹ ہونے چاہیے ہر روز کی بنیاد کے اوپر. لہٰذا اس وقت پاکستان کو اب ایمرجنسی صورتحال جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. 1,08,317 کی تعداد ہے، جہاں باق افراد کی تعداد 2,172 ہے. ملک میں 71,127 مریض اب بھی اسپتالوں میں، قرنطینہ مراکز میں اور گھروں میں آئسولیشن میں موجود ہیں، جبکہ 35,018 جو مریض ہیں وہ اس وقت صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. یہ وہ صورتحال ہے جو کہ اس وقت بتائی گئی ہے ہمیں، اور عالمی ادارے صحت نے پاکستان کو خبردار کیا ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ چونکہ پنجاب کے اوپر زیادہ فوکس تھا، ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم خان صاحب، جو کہ میو ہاسپٹل کے CEO ہے اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر لاہور کے انچارج بھی ہیں. پروفیسر ڈاکٹر سعید اختر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، جو کہ سابق سربراہ ہیں PKLI کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر وبائی امراض بھی ہیں، اور ہیلتھ کیئر، پبلک ہیلتھ کے اندر ان کی اسپیشلائزیشن بھی ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے ڈاکٹر سعید اختر صاحب آپ کے پاس میں آنا چاہتی ہوں، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ WHO نے پاکستان کو اگر خبردار کیا ہے تو کیوں کیا ہے، کتنا زیادہ اہم ہے اس وقت کہ WHO کی ہدایات پہ عمل درآمد کیا جائے، اور گراؤنڈ جو زمینی حقائق ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز، وہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ آسما. دیکھیے جو WHO نے جو آج خبردار کیا ہے وہ تقریباً سارے ڈاکٹرز پشاور سے لے کے اور کراچی تک حکومت کو لاسٹ کئی ہفتوں سے خبردار کر رہے تھے کہ خدا کے واسطے مکمل لاک ڈاؤن کریں. اچھا دیکھیے اس کی کچھ حکمت ہے یہ بات کرنے کی، اور اسی حکمت کو WHO نے بھی یوز کیا ہے. تو WHO نے بڑا کلیئر ایک پلان دیا کہ کیا پوائنٹ آتا ہے کسی بھی ایپیڈیمک میں جب کہ آپ لاک ڈاؤن کو بند کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک 6 پوائنٹ گائیڈ لائنز دی. تو بدقسمتی سے پاکستان ان میں سے ایک سنگل گائیڈ لائن بھی میٹ نہیں کرتا تھا. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب وبا بڑھ رہی ہوتی ہے اس کا کرو اپورڈ جا رہا ہوتا ہے، جب تک کہ وہ کرو فلیٹ ہو کے اور نیچے کی طرف آنا شروع کر دے آپ کبھی بھی لاک ڈاؤن نہیں کھولتے. دوسرا یہ کہ آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم از کم اگر 50,000 سے 1 لاکھ جو کہ پاکستان میں، دیکھیے جب آپ کسی مرض کو مانیٹر کرتے ہیں فرام پبلک ہیلتھ پرسپیکٹو تو آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کتنی بیماری ہے، اور اس کے لیے اس کا ایک ہی واحد طریقہ ہے کہ آپ ٹیسٹ کریں گے تو پتہ چلے گا. اور یہ بات میں کوئی آلموسٹ
2 مہینے سے کہہ رہا ہوں, اور یہ ابھی بھی میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اگر آج آپ 1 لاکھ ٹیسٹ ڈیلی کریں تو آپ کو 10 سے 20 ہزار کیسز, آپ تو 4,000 کروڑ ہی ہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کو 10 سے 20 کیسز ڈیلی, چونکہ یہ پبلک میں نمبر نظر آ رہا ہے, ہمیں کنسسٹنٹ نمبر نظر آتا تھا کہ اپروکسیمیٹلی جو بھی یہ نمبر ٹیسٹ کرتے تھے اس کا 10% پازیٹیو آتا تھا بالکل شروع میں, پھر وہ بڑا 12%, پھر 14 پہ گیا, پھر 15 پہ گیا, پھر 20 پہ گیا. تو پوائنٹ ساری بات کا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کرائٹیریا میٹ نہیں کرتے. اچھا اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ہم نے لاک ڈاؤن کو ایک بہت ان ٹائملی ٹائم پہ کھول دیا, اور آپ نے لوگوں کی غیر ذمہ داری دیکھی. دیکھیے کوئی حکومت دنیا کی یہ کام اکیلا نہیں کر سکتی, لوگوں کو مدد کرنی پڑے گی, مجھے اور آپ کو اور پبلک کو. یہاں پہ ہمارے لوگوں نے اتنی زیادہ غیر ذمہ داری دکھائی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے جو غیر ذمہ داری دکھائی اس کو بھی حکومت کو اپنے ریٹ کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہیے تھا. حکومت ماں کی طرح ہوتی ہے, اگر ایک بچہ خرابی کا ایلیمنٹ کر رہا ہے دوسرے بچے کو خراب کرنے کے لیے تو اس کو بعض اوقات پٹائی کرنی پڑتی ہے. تو حکومت کو, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی اور ایسے وقت میں کی گئی جبکہ کیسز کی تعداد مستقل جو ہے وہ بڑھ رہی تھی. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں, وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جولائی کے آخر میں اور اگست کے شروع میں پیک ہوگی, آپ کے نزدیک پیک کب ہوگی؟ اور یہ جو عید کی چھٹیاں تھیں یا جو عید کے دوران ایس او پیز پہ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں پاکستان میں اور خاص کر کے پنجاب میں, اس کا ریزلٹ ہمیں کب تک مل سکتا ہے جو کہ خدا نخواستہ ظاہر ہے برا ہی ہوگا؟ 10 سے 12 دن کے بعد تقریباً 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں مرض کو پھیل کے اس پوائنٹ پہ جانے میں, بھی 4 ہفتے. تو 2 سے 3 ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ سڈنلی جو اب ہم 4 یا 5 ہزار کی بات کر رہے ہیں یہ نمبرز اور بڑھنے شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد دیکھیے یہ بات بالکل پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے, اس کے لیے میڈیکل ماڈلز ہوتے ہیں کہ سسیپٹیبل, انفیکشس اور ریکورڈ لوگ کتنے ہوتے ہیں. ایک اور ماڈل ہوتا ہے کہ سسیپٹیبل, وہ سر ماڈل کہلاتا ہے. ایک اور ماڈل ہوتا ہے جو سسیپٹیبل, ایکسپوزڈ, انفیکٹڈ اور ریکورڈ لوگ. تو یہ ماڈلنگ کی جاتی ہے. اچھا اس ماڈلنگ میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کہ آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہو اس ماڈل کو پراپرلی پریزنٹ, مثال کے طور پہ ٹو ڈیٹ ہمیں آج تک نہیں پتا کہ ہمارا R0 کیا ہے, جو انفیکشن پھیلانے کی جو شرح ہے وہ کیا ہے, چونکہ ہمارے پاس پراپرلی ڈیٹا نہیں. اس لیے بار بار جو دنیا بھر کے ایپیڈیمیولوجسٹ جو بات کر رہے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اپنا نمبر آف ٹیسٹنگ کو بڑھا کے پاپولیشن کو ایٹ رینڈم سکین کریں کہ دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں ان ٹرمز آف ایپیڈیمک. اس کے بعد پھر کوئی انٹیلیجنٹ ڈیسیژن میکنگ ہو سکتی ہے. یہ جتنے بھی باتیں ہیں یہ سارے ہوائی فائر ہیں, اس میں کچھ صحیح لگیں گے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دیکھیں یہ مرض ایک ایسا ہے کہ اس کا بھی بایولوجیکل بیہیویئر ہمیں بہت اچھی طرح نہیں پتا. آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ ہمارے اندر بہت کوئی سرخاب کے پڑ لگے ہوئے ہیں اور بہت امیونٹی اچھی ہے, اور ادھر تو نہیں ہوگا. اور اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر کوئی سرخاب کے پڑ نہیں لگے ہوئے, اس لیے کہ جو ہماری کالیگز جو اسی ٹیوبرکلوس بیلٹ سے نکلے, جو ملیریا سے ایکسپوز ہوئے, وہ جب انگلینڈ اور امریکہ میں گئے تو وہ بہت زیادہ ہائی مورٹیلٹی, بہت زیادہ اموات ہوئی ان میں. تو ہمارے اندر کوئی بھی آ گئی. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ آسٹریلیا میں شدید گرمی تھی جب کورونا شروع ہوا, تو گرمی کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اور یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم سیکھیں گے. دیکھیں یہ کانسٹنٹلی چیلنج رہے گا گورنمنٹ کے لیے, ایک ایوالونگ سچویشن ہے. لیکن اس میں جو فنڈامنٹل پرنسپلز چینج نہیں ہوتے, اور فنڈامنٹل پرنسپل یہ ہے کہ اس کی کوئی دوائی نہیں ہے, اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے, علاج. اچھا ڈاکٹر صاحب میں اس پہ بالکل, آپ نے بالکل صحیح کہا, اس کی کوئی دوائی نہیں ہے. یہ سنا مکھی والا جو معاملہ ہے یہ آج کل بہت چل رہا ہے, وہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے. لیکن پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی ہم کنیکٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نیو ہاسپٹل کے سی او ہیں, کل ہماری ینگ ڈاکٹرز کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے بات ہوئی تھی پنجاب کے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جتنے بھی لاہور کے بڑے اسپتال ہیں وہ چوک ہو گئے ہیں, اس میں آئی سی یوز, سی سی یوز, وینٹیلیٹرز کی جو گنجائش ہے وہ موجود نہیں ہے مزید متاثرین کے لیے. تو اب آپ کے پاس صورتحال کیا ہے, کتنے لوگ آپ کے پاس ڈیلی بنیادوں کے اوپر آ رہے ہیں, اور کیا واقعی ہیلتھ کیئر سسٹم پنجاب کا ان سارے اسپتالوں کا انڈر سیویئر پریشر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس اس وقت ہم ڈیلی مانیٹر کرتے ہیں جو اسٹیٹس آف ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ بیڈ اور انٹینسیو کیئر یونٹ. اس وقت لاہور میں صرف 445 بیڈ ہیں جو ایلوکیٹ کیے گئے ہیں ایز ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ, جہاں پر ہائی فلو آکسیجن مہیا کی گئی ہے. اس کے علاوہ 200 سے زیادہ وینٹیلیٹر بیڈ اس وقت لاہور کے مختلف 13 اسپتالوں میں, جس سے میں سرکاری اسپتالوں کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر موجود ہیں. اور آج کی جو دوپہر کی فگر ہے ان کا آکوپینسی ریٹ جو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ کا ہے 53.3%, اور جو ریٹ ہے آئی سی یو کا وینٹ کا وہ 62.3% ہے.
یہ تو ہم نے اسٹریٹجی ڈیولپ کی تھی 31 مئی تک، اور اب 30 جون تک ہم نے مزید ان 445 بیڈس کو 500 تک لے کے جانا ہے، اور 200 بیڈس کو تقریباً 300 تک لے کے جانا ہے. اب ہمیں ہر ایوری ویک ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے وینٹیلیٹر، اپنے ہاسپٹل کو پچھلے ہفتے میں 25 نئے وینٹ ملے ہیں اونلی فار کووڈ پیشنٹ. تو اس وقت اچھا ڈاکٹر صاحب میں آئی ایم سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں. بریک کے بعد آپ نے تو بہت اچھی بات بتائی ہے کہ بہت زیادہ آپ کے پاس وینٹیلیٹرز بھی موجود ہیں، بیڈز بھی موجود ہیں، لیکن لوگوں کی جو شکایات ہیں وہ مستقل آ رہی ہیں کہ وینٹیلیٹرز دستیاب نہیں ہیں یا مہنگے بہت ہیں. سرکاری اسپتال میں تو خیر اتنا مہنگا نہیں ہونا چاہیے. یہ کیوں ہو رہا ہے یہ میں بریک کے بعد ضرور آپ سے پوچھوں گی، اور ساتھ میں ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر سعید اختر صاحب سے، کہ اس وبا سے اب ہم نے بڑھنے کے لیے اب ہمارے پاس کیا صرف لاک ڈاؤن ہی واحد حل ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اور کچھ ادویات کی کمی بھی اس وقت پنجاب میں اور پاکستان بھر میں بہت نظر آ رہی ہے. تو بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ میو ہاسپٹل کے سی ای او اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے سربراہ جناب ڈاکٹر اسد اسلم صاحب بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر سعید اختر صاحب. جانے مانے دونوں ڈاکٹرز ہیں. میں کوئکلی کیونکہ ٹائم کم ہے، ڈاکٹر اسد صاحب آپ یہ فرما رہے تھے کہ اب بندوبست ٹھیک ہے، بہت کچھ ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ لوگ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ نہ تو بیڈز اویلیبل ہیں، نہ ہی ادویات اویلیبل ہیں، نہ ہی صحیح طریقے سے پراپرلی جو ہے وہ کیئر ہو رہی ہے پنجاب کے اور خاص کر کے لاہور کے اسپتالوں کے اندر. دیکھیں جہاں تو اویلیبلٹی آف بیڈز کی آپ شکایت لوگوں نے کی ہے، پرابلم یہ ہے کہ لوگ جب گھر سے اپنا سیریس پیشنٹ لے کے نکلتے ہیں تو اس سے پہلے ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ جس ہاسپٹل وہ لے کے جا رہے ہیں وہاں پر بیڈ اویلیبل ہے یا نہیں. فرض کریں وہ میو ہاسپٹل کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے اور بیڈ نہیں، تو پھر وہ ظاہر ان کو 20-25 منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے. تو پھر ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کے راستے میں جناح ہاسپٹل بھی پڑا تھا تو وہاں مریض کو لے جائیں. اب ہم نے سینٹرل کنٹرول روم میو ہاسپٹل میں اسٹیبلش کر دیا لاہور کے سارے ہاسپٹل میں. ان میں ہم نے تقریباً 8 لائنیں دے دی ہیں ٹیلی فونوں کی، تاکہ جو بھی گھر سے نکلے وہ ان نمبروں پر فون کر کے نکلے، اور تاکہ مریض کو 1 منٹ بھی انتظار نہ کرنا پڑے، وہ ڈائریکٹ اس ہاسپٹل میں لینڈ کرے. اور اگر وہ لائنیں نہ ملیں ڈاکٹر صاحب، اگر وہ لائنیں چوک ہو جائیں، وہ نہ ملے، جو کہ نہیں ملتی اکثر پاکستان میں؟ جی میڈم، یہ ہم نے 8 لائن صرف اس لیے رکھی ہیں، اور جہاں پر ہم نے سمپل کوئی ٹیلی فون آپریٹر نہیں رکھے، یہاں پر رسپانسبل ڈاکٹرز کو بٹھایا ہے تاکہ وہ مریض کی کیفیت جان کے اسی وقت ان کو ڈائریکٹ کر دیں گی کہ آپ کے مریض کو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ. آپ یہ نمبر ریپیٹ کر دیں گے ڈاکٹر صاحب، آپ نمبر ریپیٹ کر دیں گے جو آپ نے ہیلپ لائنز رکھی ہیں، ان کے نمبرز کیا ہیں جس کے اوپر لوگ رابطہ کریں آپ سے؟ جی 99211136 سے لے کے 1138 تک. ٹھیک ہے، 9936 سے لے کے 999. دوبارہ اگر میں غلط بول دوں تو معاف کیجیے گا. ٹھیک ہے، آپ نے بتایا. اچھا جی بول دیجئے. 99211136 سے لے کے 38 تک. ٹھیک ہے، اس پہ کال کریں اور وہ آ جائیں، اور آپ وہ بتا دیا جائے گا ان کو کہ کہاں پہ جگہ موجود ہے اور وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں. لیکن اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ حالت اتنی بری نہیں ہے آپ کے اسپتالوں کی. اور دوسرا جہاں تک ادویات کا تعلق ہے، کسی پیشنٹ کو 1 روپے کی بھی میڈیسن بازار سے منگانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. ایون کہ جو انجیکشن بہت زیادہ مہنگا جو 60,000 روپے کا انجیکشن ہے، ہمارے پاس جتنے بھی آئے ہم نے فری آف کاسٹ پیشنٹ کو لگائے. اچھا، آپ اللہ کرے آپ تو ظاہر ہے جو بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوگا، لیکن شکایتیں بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر سعید اختر صاحب آپ کیا کہیں گے اس ہیلپ لائن کے حوالے سے؟ اور پھر کچھ یہ سنامکھی کے اوپر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت پھیل گئی ہے کہ اس کو کھائیں گے تو کورونا ٹھیک ہو جائے گا. اس پہ ذرا کوئکلی میں آپ کا بھی رسپانس چاہ رہی ہوں سر. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈاکٹرز آن دا گراؤنڈ انکلوڈنگ ڈاکٹر اسد اسلم، سارے لوگ جتنے بھی ہیں، پی کے ایل آئی کی ٹیم، یہ ایک ٹریمنڈس جاب کر رہے ہیں، مطلب ایبسولوٹلی کمینڈیبل کام کر رہے ہیں ان اے ویری ویری ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز. اور ان کی مجبوریاں بیچاروں کی یہ ہیں کہ یہ کام بھی کر رہے ہیں، ادھر سے گالیاں بھی کھاتے ہیں، تو یہ فیئر نہیں ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی سے میں بہت چیزوں سے ایگری نہیں کرتا، لیکن جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نمبر بہتر ہونا چاہیے،
وینٹیلیٹرز کے نمبر بڑھنے چاہیے, جو آکسیجن بیڈز ہیں وہ ان کی مقدار بڑھنی چاہیے. اور ابھی میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جس طرح سے آسما ہم یہ آن سلاٹ دیکھ رہے ہیں مرض کا, تو ویری سون یہ سارے سسٹم چوک ہو جائیں گے. اور اس میں جو مجھے دو بڑی ویکنیسز نظر آتی ہیں, ایک اکوپمنٹ کی ویکنیس, اس سے بھی بڑی ٹرینڈ لوگوں کی ویکنیس. دیکھیں لوگوں نے جب یہ پی پیز نہیں مل رہے تھے تو بہت سے عورتیں وہ گھر پہ بیٹھ گئی. اب ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, جو پروفیسرز ہیں, جو انہوں نے آنا ہی بند کر دیا. یعنی آپ اگر آپ کووڈ وارڈ میں نہیں ہیں تو امریکہ وغیرہ میں جو کووڈ وارڈ میں نہیں بھی تھے ان کی ڈیوٹیاں بھی کووڈ وارڈ میں لگائی گئی, چاہے وہ کسی ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کے تھے. بیکاز یہ چوک ہو جائے گا. لاک ڈاؤن آپ کے خیال میں آخری سولوشن ہے؟ اور سر سونامکھی, بالکل آخری چند سیکنڈ ہے, سونامکھی کے بارے میں بتا دیجیے. میرا کوئی اوپینین دینا بالکل ناجائز ہوگا. یہ ایک ٹوٹکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مطلب میں اس کے بارے میں کوئی اوپینین نہیں دے سکتا. ایک اچھی چونکہ ایک ایسی چیز ہے, ایز لانگ ایز سے کوئی ڈائریا وغیرہ کوز نہیں ہو رہا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس پہ میرا کوئی میڈیکل اوپینین دینا, اور میں نے وہ حدیث بھی نہیں پڑھی جس کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ یہ سونامکھی میں کوئی شفا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ کے رسول نے ہر چیز کو ڈفرینٹ پرپز کے لیے استعمال کیا ہے. یہاں پہ اس کو استعمال کرنا, یعنی میں اگر کوئی اوپینین دوں تو بالکل جہالت والی بات ہوگی.